दिल तोड़ना मना है। दूसरी किस्त। अब वो ताई से क्या कहती। उनके बेटों का नेचर ही इतना खराब था और नजरें तो नेचर से भी ज्यादा खराब थी। वो जब कभी उनके सामने आती तो उनकी निगाहें बार बार उसके सरापे का जायजा ले रही होती। वो उसी डर से उनको भाई कहती थी। अब ऐसे में वो क्यों उनसे फ्री होती। वैसे भी वो मर्दों से बहुत दूर भागती थी। ये भी उसके बाप का दिया हुआ सबक था या फिर हुक्म। ताई की बातें हमेशा ऐसी कड़वी होती जैसे नीचा दिखाने वाली। अम्मा बेचारी तो पहलू बदल कर रह जाती। ताई के तंज और लंबी जुबान तो पूरे खानदान में मशहूर थी। ताया सुल्तान की भी मजाल न थी जो उनकी किसी बात को रद्द करते। असद, फहद और फुप्पो के बेटे हशर से बात ना करने के लिए अम्मी अब्बू ने उसे कभी नहीं कहा और ना ही उसे मना किया। उनसे तो वो खुद ही दूर भागा करती थी और उसे तो उस बात की कभी शर्मिंदगी भी नहीं थी। अब ऐसा भी नहीं था कि वो घर में 24 घंटे कमरे में घुसी रहती थी। चूंकि उनके पोर्शन के दरमियान दरवाजे थे तो कोई भी कभी भी इधर से उधर होता रहता था। ऐसे में अगर उसका सामना घर की किसी लड़की से हो जाता तो फकत सलाम करने के बाद या तो वो कमरे में घुस जाती या फिर किसी न किसी काम का बहाना बनाकर खिसक जाती। उसकी उसी आदत की वजह से लड़के कम ही उसके सामने आते थे। जाहिर है वो उसकी उस आदत से चिढ़ते भी थे, मगर मुंह से बहरहाल कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उनकी निस्बत ताया की बेटियां नीलम और निशा काफी मुंह फट थीं। वो तो उसकी पीठ पीछे हमेशा कहती थीं, बड़ी आई पर्दा नशीन। और पीठ पीछे क्या, कभी कभी तो उसके सामने भी कह देती थी। मुख्तसर ये कि उसका ये दुपट्टा और शर्मीलेपन वाला सीन दरअसल उसकी खूबसूरती और सीरत उसके वालिदैन के अलावा किसी को पसंद नहीं था। आए रोज नए नए वाकयात रूनुमा होते। किताबें पढ़ने में उसे काफी दिलचस्पी थी, या फिर दूसरे लफ्जों में वो खानदान में किताबी कीड़ा के नाम से भी जानी जाती थी। नाश्ता बनाया, फिर किताब खोलकर बैठ गई। खाना खाने के बाद किताब, खाने से पहले किताब। वो हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती। कमरे के नाम पर उसके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जिसमें उसने सफाई सुथराई के साथ साथ बड़ी खूबसूरती के साथ किताबों की सेटिंग कर रखी थी। उसका ज्यादातर वक्त इसी छोटी सी लाइब्रेरी नुमा कमरे में ही गुजरता। समरीन फुप्पो अक्सर अम्मा से कहती, साइमा भाभी वक्फे वक्फे से स्टोर में देख जरूर लिया करे, जिंदा भी है या लुढ़क गई। उसका घर के बाहर नजर आना कोई मौजजा ही होता। जब कभी वो कमरे से बाहर जरा धूप में बैठती तो जो गुजरता पहला सवाल यही करता, नूर, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो छांगा मंगा के जंगलों में पाया जाने वाला एक ही पांडा तो था जिसके कमरे से बाहर नजर आने पर सब इतने हैरान होते। नूर, ये तुम ही हो ना? नूर को इसके जिन भूतों ने बाहर आने की इजाजत दे दी है। जिन भूत? ये भी इसकी जिंदगी का एक अजीब पहलू था। ना तो उस पे जिन थे न भूत, मगर न जाने खानदान में कैसे मशहूर हो गई कि नूर को भूत चिमट गए और उसकी जिंदगी से जुड़े हैं। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक रात वो एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। सब घर वाले दूसरे कमरे में थे और वो अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। लाइट गई, वो उठी, मोमबत्ती जलाई और उस मोमबत्ती को हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल आई। अब नजारा कुछ यूं था। मोमबत्ती हाथ में लिए इतनी तारीक रात को वाकई हॉलीवुड के किसी फिल्म की चुड़ैल लग रही थी। अरमान को भी उसी वक्त पानी पीने के लिए बाहर आना था। उसे उस हाल में देखकर डरना तो लाजिम था और साथ एक अदद जोरदार चीख भी, और चीख भी ऐसी कि पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। ताया की फैमिली, फुप्पो, नीलम, निशा समेत सब इकट्ठे हो गए और उसका यह खौफनाक मोमबत्ती वाला सीन सब ने मुलाहिजा फरमाया। वो जब तक समझी तब तक देर हो चुकी थी। सबको लगने लगा उस पर भूतों का साया है। उसकी अजीब और गरीब तबीयत से पहले ही सारे घर वाले मशकूक थे और ये मोमबत्ती वाला सीन तो उसे सचमुच चुड़ैल बना रहा। रात के वक्त नूर को जिन चिमट जाते हैं, उसके पास न जाया करो। यह अफवाह खानदान में मशहूर हुई, सो हुई, साथ साथ पूरे मोहल्ले में भी फैल गई। वो समझी कि सब ये बात भूल चुके होंगे, मगर नहीं, सबने याद रखा।
اس واقعے کے بعد سبھی اس سے کھچے کھچے سے رہنے لگے۔ ایک دن جب اس نے نشا سے نوٹس مانگے تو معلوم ہے اس نے آگے سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے نوٹس لے لو لیکن پلیز مجھے اپنے جنوں سے بچا کر رکھو۔ وہ ڈری ڈری سی تھی جیسے واقعی اس کا تعلق جن بھوتوں کے قبیلے سے ہو۔ یہ جن بھوت والی کہانی ایک بار اتنی مشہور ہوئی کہ گھر میں نیلم اور نشا تو دور، تائی بھی اس سے ڈری ڈری رہنے لگی، مبادا اس کے جن بھوت ان کو ہی نہ چمٹ جائیں۔ ایک دن اس نے اپنے بارے میں پڑوسن کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ برا نہ ماننا سائمہ، پر مجھے لگتا ہے تیری بیٹی پر اس بھوتنی نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ آس پاس کی کچھ اور خواتین بھی آ کر اماں کے جنرل نالج میں اضافہ کرتی۔ اماں ان کی باتوں پر سوائے مسکرانے کے کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک ہفتے بعد خیر سب نارمل ہو گیا، مگر ایک ہفتے تک سب اسے اتنے یقین سے گھور رہے تھے، کبھی کبھی تو وہ بیچاری خود ہی شک میں پڑ جاتی، کہیں واقعی مجھ پر جن بھوت کا سایہ تو نہیں۔ دوست کے نام پر اس کے پاس صرف زویا تھی، کزن بھی اور بہنوں جیسی دوست بھی۔ زویا میں تایا کی بیٹیوں جیسا تکبر نہ تھا، وہ اسے سمجھتی تھی اور وہ بھی بے دھڑک اس سے ہر بات کہہ دیتی۔ زویا کو نیلم اور نشا سے تو قدرتی چڑ سی تھی، اور ان دونوں کا جو رویہ اس کے ساتھ ہوتا وہ کبھی زویا کو بھی پسند نہ تھا۔ وہ اکثر اس کے کمرے میں آ کر اس سے باتیں شیئر کرتی اور مشورے لیتی یا اپنی لو اسٹوریاں سنانے لگتی۔ وہ تو اس کی اون پٹانگ باتوں پر خیر ہاں ہی کر سکتی تھی۔ تایا سلطان کا بہت بڑا بزنس تھا اور ان کے دونوں بیٹے اسد اور فہد بھی وہیں ان کے ساتھ ہوتے۔ پیسے اور رتبے کے لحاظ سے وہ سب سے اوپر تھے، مگر انہوں نے مدد کے نام پر کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دی۔ اگر ان کے دل میں کبھی ایسی کوئی خواہش جاگتی بھی تو تائی کے ڈر سے کبھی اظہار نہ کر سکے۔ پھپھو کا بیٹا حشر ایک ہوٹل میں مینیجر تھا اور ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی بھی چل رہی تھی۔ اس کی تنخواہ زیادہ نہ صحیح مگر اتنی ضرور تھی کہ وہ زندگی کا پہیہ اچھے انداز میں دھکیل سکتا تھا۔ ابا جان ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ نازش تائی کا رویہ تو اس کے ساتھ کبھی اچھا نہ تھا، مگر پچھلے ایک ہفتے سے انہوں نے اس سے اور سائمہ سے بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ واقعہ جو ایسا ہوا کچھ یوں تھا کہ نیلم کے رشتے کے لیے کچھ لوگ گھر پر آئے تھے۔ تائی بہت پرجوش تھی کیونکہ جہاں سے رشتہ آیا تھا وہ شہر کی بہت بڑی مچھلی تھے۔ تائی نے جانے کہاں کہاں ہاتھ پیر مارے تھے اس رشتے کے لیے۔ اپنے بچوں کی شادی کی فکر تو انہیں ہمیشہ سے تھی۔ ایک مہینے میں نہ جانے وہ کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کراتی اور کتنے لڑکے ان کی بیٹیوں کو ریجیکٹ کر جاتے۔ تعداد زیادہ ہے۔ چھوٹے گھروں میں اور اپنے محلے میں انہوں نے رشتے کرنے نہیں تھے، اور بڑے گھروں میں رہنے والوں کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ خیر یہ تو روٹین کی بات ہے، چلتی ہی رہتی ہے، مگر اس دن جو ہوا وہ روٹین سے ذرا ہٹ کے تھا۔ تائی نے نیلم کے بعد نشا کو بھی دکھا دیا۔ لڑکے والوں کو مطلب بھائی کوئی ایک تو پسند کر لو، جو چاہیے وہ لے جاؤ، لیکن لڑکے کی ماں ایک عجیب ضد لے کر بیٹھ گئی۔ ارے نہیں بہن، یہ دونوں نہیں، ایک اور لڑکی تھی اس گھر میں جو نقاب کرتی ہے، ہم دراصل اسے دیکھنے آئے ہیں۔ ہال کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر زمین پر گرتا تب بھی تائی اتنی حیران نہ ہوتی جتنا ان کے دھماکے نے ان کو شاک کر دیا تھا۔ اس گھر میں تو کیا پورے محلے میں نقاب کرنے والی وہ ایک ہی لڑکی تھی۔ نیلم، نشا اور تائی سمیت سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ اور پھر وہ اتفاق تھا یا بدقسمتی، اسی دن اماں نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا اور وہ چھوٹی سی پلیٹ میں حلوہ ڈال کر تائی کو دینے آئی۔ اس وقت ہال کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ لڑکی کی ماں اسے دوپٹے میں دیکھ کر مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ارے یہی تو وہ لڑکی ہے۔ وہ خاک نہ سمجھی، اور جب تک سمجھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لڑکے والے تو خیر چلے گئے۔ اس کے بعد تائی نے اونچی آواز میں بین کر کے پورے گھر میں یہ بریکنگ نیوز جاری کر دی۔ نیلم الگ شوں شوں کر رہی تھی، سب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پورے گھر میں ماتم کا ماحول تھا۔ تائی تو ہفتے میں اگر ایک آدھ ڈرامہ نہ کرتی تو ان کا کھانا ہضم ہی نہ ہوتا۔ نہیں چاہیے تمہارے اس حلوے کی بھیک، سنبھال کر رکھو اپنے حلوے اور اپنی بیٹی کو۔ نادش تائی نے حلوے کی پلیٹ لا کر اماں کے سامنے پھینک دی۔ وہ تائی ہی کیا جو کسی کا لحاظ کرے۔ دوسرے پورشن سے پھوپھو اور زویا بھی نکل آئیں۔ ایسا سین وہ کیسے مس کر سکتی تھیں بھلا؟ بہت اچھا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے تم نے سائمہ، بیٹھے بٹھائے امیر گھرانے کے لڑکے پھنسانے کا۔ اماں اور وہ بیچاری مجرم بنی سر جھکائے کھڑی تھیں۔ سائمہ بھابھی تھوڑا خیال تو کرو، آخر تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو۔ پھپھو اور امن کا بھلا آپس میں کیا تعلق؟ زویا نے پھپھو کو کونی ماری، یعنی کہ آپ تو چپ ہی کریں۔
پھپھو کی فرسٹریشن سائمہ پر ہی نکلتی تھی. تائی جیسی قینچی سے ٹکرانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. نیلم یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ رشتہ اس نے جان بوجھ کر توڑوایا ہے. گھر میں چل رہے ان سب ڈراموں سے مرد بے خبر تھے. کوئی ڈر سے انہیں بتاتا ہی نہیں تھا. تائی ویسے تو اماں اور اس کی برائیاں تایا کے سامنے کرتی رہتی، مگر ایسی باتیں وہ کبھی نہ کرتی. اور سائمہ کی زبان تو ویسے بھی حافظ عبد الرحمان کے سامنے کم ہی کھلتی تھی. وہ مزاجن ہی کچھ سخت قسم کے شوہر اور باپ تھے. بیوی بچوں سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کیا. ان کی عادت کی وجہ سے وہ بھی ذرا ان سے کھینچی کھینچی سی رہتی تھی. خیر یہ تھی اس چھوٹے سے گھرانے کی ایک چھوٹی سی کہانی. ان کے گھر کے آنگن میں جامن کا ایک بہت بڑا درخت تھا جو گرمیوں میں کسی اے سی کا کردار ادا کرتا تھا. اس درخت پر سال کے 12 مہینے رونق لگی رہتی تھی. جانے کتنی فاختوں اور کتنی چڑیوں کا بسیرا تھا اس درخت پر، جن کی چہچہاہٹ سے گھر کی ویرانی ختم ہوتی تھی. پھپھو اور تائی کے گھر نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ ہی انہیں درختوں سے کوئی الفت تھی. الٹا وہ تو بیچارے جامن اور پرندوں کے پیچھے ہی پڑی رہتی. سارا دن ان کمبختوں کی چوں چوں لگی رہتی ہے. مجال ہے جو ایک منٹ بھی میری آنکھ لگی ہو. پھپھو کا غصہ جب حد عبور کرتا تو وہ ایسے ہی ان کے گھر آ کر اپنا اظہار کرتی. میوزک کی لاؤڈ سپیکر سے انہیں بڑی اچھی نیند آ جاتی تھی، مگر چڑیوں کی ہلکی چوں چوں ان کی نیند میں خلل ڈال رہی تھی. ابا نے ایک بار بتایا یہ درخت اس کی دادی نے بہت پہلے لگایا تھا تاکہ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر آنے والی نسل ان کو دعائیں دے. مگر یہاں دعائیں کس نے دینی تھیں؟ الٹا پھپھو درخت کے پتوں اور چڑیوں سے چڑتی تھیں، اور چڑیوں کو بھی جیسے ان سے بیر تھا. عید کے دن جب وہ نیا لانگ کا سوٹ پہن کر بیٹھی تھیں تو ان کے نئے سوٹ کے اوپر اچھی خاصی رنگائی کر دی. کتنی بار کہا ہے حافظ بھائی سے کہ کٹوا لے اس مصیبت کو. خواہ مخواہ اس کے سارے پتے گھر کے آنگن میں گر گر کر گھر کو کتنا خراب کر دیتے ہیں. اماں خاموشی سے سب سنتی رہیں. پلٹ کر جواب دینے کی عادت ان کی کبھی تھی ہی نہ. اتنا ہی نہیں، پھر وہ اپنے سارے گولہ بارودوں کا رخ اس بیچاری کی طرف کر دیتی جو خاموشی سے بیٹھی کام کر رہی ہوتی. نور، تمہیں کیا ضرورت تھی یہ درخت لگانے کی؟ اور اوپر سے شام کے شام تم ان مصیبتوں کو دانا بھی ڈالتی ہو. وہ پرندے اللہ کے مخلوق تھے. جانے کتنے پرندوں کے گھونسلے آباد تھے اس جامن کے درخت پر. وہ کیسے کسی سے اس کا گھر چھین سکتی تھی؟ مگر پھپھو کو کون سمجھائے؟ جب جھگڑا کرانے کے لیے کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا تو بیچاری چڑیوں اور جامن کی شامت آ جاتی. آج نازش تائی نے اپنے گھر میلاد رکھوائی ہوئی تھی، اور یہ میلاد کا پروگرام اچانک کیسے بنا سب جانتے تھے. کرتی وہ یہ تھی کہ میلاد کی محفل کا بہانہ بنا کر آس پاس اور دور درازی تقریباً 200-300 عورتوں کو دعوت نامہ بھجواتی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو خوب سجا کر ان کے سامنے پیش کرتی. اسی طرح وہ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اچھے سے دیکھ لیتی. کوئی پسند آتا تو بات آگے بڑھاتی. یہ بڑا اچھا سسٹم ایجاد کیا تھا انہوں نے. آج کل تقریباً ہر جگہ یہی ہو رہا تھا. وہ تو اس محفل میں گئی بھی نہیں تھی، البتہ اماں گئی تھی. آج صبح تائی آئی تھی ان کے گھر میلاد کی دعوت دینے. ویسے تو وہ ناراض تھیں، مگر میلاد کی محفل میں سائمہ کا نہ ہونا ہزاروں سوال کھڑے کر دیتا، اور ہر آنے جانے والی عورت پوچھنے بیٹھ جاتی. اب وہ ہر کسی کو تو کہانیاں بنا کر سنانے سے رہیں. اس سے بہتر تھا وہ اپنے فائدے کے لیے ناراضگی کو پیچھے دھکیل کر سائمہ کو دعوت دے دیتی. ویسے تو ان کی ناراضگی مہینوں چلتی تھی اور ضرورت کے وقت ختم ہو جاتی، لیکن اس بار ناراضگی مول لینے میں ان کا اپنا ہی نقصان تھا، خاص طور پر جب وہ اپنے سارے بچوں کے رشتوں کے لیے بے حد سنجیدہ تھیں. سو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ مختصر ہی نمٹا لیا. وہ صبح کا وقت تھا. حافظ عبد الرحمان صاحب تو مسجد چلے گئے. امامت کے ساتھ ساتھ مسجد کی دوسری ذمہ داریاں بھی ان پر تھیں، تو ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا. گھر تو وہ صرف رات ہی آتے تھے. ناشتے سے فارغ ہو کر وہ فرش پر جھاڑو دے رہی تھی. اماں اس وقت تسبیح ہاتھوں میں لیے چارپائی پر بیٹھی تھی. تبھی تائی اپنے پورشن سے نکل کر اچانک ان کے گھر نازل ہوئی، وہ بھی اتنی صبح صبح. واقعی سائمہ اور اس کا حیران ہونا تو بنتا ہی تھا. سائمہ، آج شام کو میں نے گھر میں میلاد مبارک کی محفل رکھوائی ہے، تم آ جانا. مگر باقی کا جملہ انہوں نے دانستہ ادھورا چھوڑ کر گھورتے ہوئے اسے دیکھا. یعنی کہ باقی جملہ یہ تھا، مگر اپنی اس پردہ نشین بیٹی کو میرے گھر سے دور ہی رکھو.
میں نہیں چاہتی یہ پچھلی بار کی طرح کوئی گڑبڑ کرے۔ یہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا، مگر ان کی آنکھیں صاف یہی کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک بار پھر جھاڑو دینے لگی۔ اب ایسی باتوں کو وہ کیا دل پر لیتی؟ خیر، اب تو یہ اس کی عادت سی ہو گئی تھی زمانے کے طنز تانے سننے کی۔ آج وہ کالج بھی نہیں گئی تھی، سارا وقت اس کا اپنے کمرے میں ہی گزرا تھا۔ وہ پھپھو یا تائی کے گھر تو ویسے بھی کم جاتی تھی۔ پہلے اگر کبھی وہ تائی کے گھر محفل میلاد میں یا نعت میں یا تقریر وغیرہ سننے جاتی بھی تو اب اس پر بھی یہ پابندی لگا دی گئی۔ ایسے میں وہ اپنے معمول کے مطابق کتابوں کا ڈھیر اپنے سامنے پھیلائی بیٹھی تھی۔ گھر کا دروازہ تو ابو کے جانے کے بعد ویسے بھی بند ہو جاتا تھا۔ ان کو یہ بات پسند ہی نہ تھی کہ ان کے بعد اماں یا پھر وہ کہیں باہر جائیں۔ یہ بات غصے اور سنجیدگی سے وہ کئی بار سمجھا چکے تھے، اور اماں ہی کی کیا مجال جو ان کی بات ٹالتی، وہ تو بے زبان جانور کی جیسی اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اس نے سردی کی وجہ سے بند کیا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھی جب دستک دے کر زویا اندر آئی۔ گلابی رنگ کے فراک پر نیلا جالی والا دوپٹہ کاندھے پر لٹکائے، ڈھیر سارا میک اپ چہرے پر تھوک کر یقیناً وہ میلاد کی طرف جا رہی تھی۔ پھپھو پہلے ہی جا چکی تھی اور اسے تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ نور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تھوڑا حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تو پھر کہاں ہونا چاہیے تھا مجھے؟ وہ اس کی حیرانی پر حیران ہوتے ہوئے پینسل منہ میں دبائے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مامی کے گھر میلاد پر، اور کہاں؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر مسکرائی اور خاموشی سے زویا کی طرف دیکھنے لگی۔ یعنی کہ اب تم تو سب سمجھ جاؤ۔ اوہ مائی گاڈ، کیا مامی ابھی تک اس بات کو لے کر ناراض ہیں تم سے؟ زویا نے خود ہی اندازہ لگایا اور افسوس کرنے لگی، پھر اچانک ہنسی روک کر بولی، ویسے آج مامی نے نیلم کو بیوٹی پارلر سے اسپیشلی تیار کروایا تاکہ کوئی آنٹی اس عذاب کو اپنے سر لینے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر تم دیکھنا ہر بار کی عورتیں نیاز کھا کر رفو چکر ہو جائیں گی، اور نیلم کی جیسی شکل بنی ہوئی وہ بالکل بندر نظر آ رہی ہے۔ اپنی بات ہونے پر وہ خود ہی قہقہے لگا کر ہنسنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلم کا میک اپ زدہ چہرہ تھا، جو حد سے زیادہ میک اپ کی وجہ سے بہت عجیب سی شکل اختیار کر چکی تھی، بھوتنی ٹائپ۔ اس نے زویا کو تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ بری بات زویا، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ وہ ہنستی جا رہی تھی، اس پر نور کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اکثر اس سے پوچھتی تھی، تم سب کے بارے میں اتنا اچھا کیسے سوچ لیتی ہو؟ ان کے بارے میں بھی جو تم سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس نے شاید فطرت ہی عجیب پائی تھی یا پھر معصومیت، اور باصیرت لوگوں کے دیے ہوئے اس ٹیگ نے اسے اچھا بنا دیا تھا، اور وہ کبھی بری بننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رات کے وقت آئی اداسی سے شکل بنائے تایا سلطان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان کا سارا پلان فلاپ ہو چکا تھا۔ جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہوا ہی نہیں، اور جو ہوا تھا وہ انہوں نے سوچا نہیں۔ ان کی بیٹیاں حد سے زیادہ ماڈرن تھیں، جنہیں کم از کم کوئی عورت اپنی بہو بنانے کو تیار ہی نہ تھی۔ نور سے حسد کے باوجود ان کی خواہش تھی ان کی بیٹیاں اس جیسی ہوتی تو رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ غصہ تو وہ پہلے سے تھیں، اور تایا جان نے جو ان کو مسکرا کر دیکھا تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ آپ کو تو اپنے بچوں کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ آج گھر میں محفل میلاد رکھوائی، 2 دیگ چاولوں کا خرچہ کروایا، سوچا نیلم کسی نہ کسی کی نظروں میں تو آ ہی جائے گی، مگر نہیں، سب فلاپ ہو گیا۔ جو سارا غصہ تھا وہ انہوں نے تایا پر نکالا۔ کیا مطلب تم نے محفل میلاد رشتے کروانے کے لیے رکھی تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تایا نے کان پکڑ لی، وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی۔ ہاں، اب ایسا بھی نہیں، وہ گڑبڑائی۔ کتنی بار کہا ہے گھر میں اتنا اچھا رشتہ ہے، اسد کی شادی کر کیوں نہیں دیتی تم نور سے؟ خبردار، جو ایسا سوچا بھی، میرے بچے ایسے بھی گئے گزرے نہیں ہیں جو میں ان کی شادی آپ کی بھتیجی سے کروں۔ وہ عجیب و غریب 100 سالہ پرانے خیالات کی لڑکی میرے بیٹے کی زندگی کو جہنم بنا دے گی۔ تائی کو تو اس موضوع پر آگ ہی لگ جاتی تھی۔ اپنے بچوں کی زندگی کے فیصلے وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اماں اور پھپھو سے کہا کرتی تھی، ایسے گھروں میں اپنے بچوں کے رشتے کروں گی، تم لوگ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ سحر نے نور سحر کے گھر کو نور کر دیا، اور اس کی صبح ہمیشہ جیسی ہوتی تھی۔
चिड़ियों ने अपनी सुरीली चहचहाहट से उनके घर के सुख का आगाज कर दिया था और वो रूटीन वाले कामों में लगी हुई थी। घर के सारे काम वही करती थी। अम्मा के तो घुटनों का मसला चल रहा था, वो तो सब कामों से दूर हो चुकी थी। बकौल मोहल्लेदारों के, जिस घर में नूर जैसी बेटी हो वहां माएँ सुकून से आराम करती हैं। अब्बू को नाश्ता वो सबसे पहले देती थी क्योंकि उन्होंने मस्जिद जाना होता था। अम्मा अलबत्ता उसके साथ ही नाश्ता करती थी। जोया भी कभी कभी सुबह सवेरे नाजिल हो जाती थी। वो दोनों साथ ही कॉलेज जाती थी। पता नहीं उसे इतनी क्या जल्दी होती थी कॉलेज जाने की। हालांकि पढ़ाई में भी उसका गुजारा ही था। कॉलेज में भी वो लड़कियों के फैशन के बारे में बात करती हुई पाई जाती थी। नाश्ते के बाद वो यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुई। यूनिफॉर्म के ऊपर उसने नकाब ओढ़ लिया और दुपट्टे को अच्छी तरह लपेट लिया। ये उसके रोज के मामूल जैसा था। वो सिर्फ नकाब दुरुस्त करने के वक्त ही आईना देखती थी। वो आईने के सामने खड़ी दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो किसी को दूसरी नजर उठाने पर मजबूर करती या किसी को फ्रीज कर देती। वो एक सादा सी सूरत रखने वाली बहुत ही सादा लड़की थी जिससे जिंदगी में कभी मेकअप तक नहीं किया। उसकी क्लास फेलो उसे हैरान होकर देखती। तुम किस तरह की लड़की हो? तुम्हें यह नहीं पता किस रंग के कपड़ों पर कौन सा आई शेड लगाया जाता है या लिपस्टिक कौन सी ब्रांड की अच्छी होती है? पहले मुझे यह तो बताओ आई शेड होता क्या है? वो मुस्कुरा कर कहती और लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखकर रह जाती। उसे कभी उस बात के लिए शर्मिंदगी नहीं हुई कि उसे लिपस्टिक के ब्रांड्स का नहीं पता, लेकिन उसे यह पता था कुरान पाक में कितनी आयत हैं, कितने हुरूफ हैं। उसके लिए साल में जो चंद जोड़े बनते वो अम्मा की मर्जी के होते। उसे कपड़ों के डिजाइन्स का बिल्कुल नहीं पता था। जो मिल जाता वो पहन लेती। अब्बू का उसका बाहर आना जाना ज्यादा पसंद नहीं था। वो बहुत पुराने ख्यालात और मजहबी थे, इसलिए वो बड़ी होने के बाद भी बाजार कभी नहीं गई। एक बार उसने अब्बू को अम्मा से कहते हुए सुना, हमें हमारी नूर पर पूरा भरोसा है लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता। उसे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। अपने बारे में उसे यकीन था वो जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उसके वालिदैन को शर्मिंदगी हो। हवा में दीमक लग सकती है लेकिन नूर सहर कभी अपने वालिदैन का एतमाद नहीं तोड़ सकती। उस रात उसने खुद से अहद बांध लिया था वो कभी उनका यकीन नहीं तोड़ेगी। मगर कुछ फैसले जिंदगी अपनी मर्जी से करती है और इंसान बेबस होकर रह जाता है।